अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वो जर्द पत्तों की पहली बारिश और मौसमों का मचलते रहना, वो गुनगुनाती हुई लहरों की सरगम और यूं तेरी यादों का सुलगते रहना। शादी का फंक्शन खत्म होते ही वो अपने कमरे में आई थी। इतने रश आवर रस्मों के बाद उसे थकावट का एहसास ज्यादा हो रहा था। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी वो अपनी ज्वेलरी उतारी थी। दादू ने भी इतनी हैवी ज्वेलरी पहना दी जैसे दुल्हन तो मैं ही हूँ। वो टेबल पर झुकी थी। जब उसे अपनी कमर पर किसी चीज के चुभने का एहसास हुआ, वो चौंक कर खड़ी होने वाली थी जब उसके गले पर बाजू हल्का करके सरगोशी हुई थी। उसके कान में, हिलना मत वरना गोली चल जाएगी। अब सारंग की आवाज पर वो पुदक कर पीछे होकर मुड़ी थी। यू, वो गुस्से से उसे घूरी थी। लोडेड है रिवॉल्वर। वो हंस रहा था। शट अप, उसने दांत पीसे थे। तुम जैसी शेरनी को कौन कत्ल कर सकता है? वो अभी भी हंस रहा था। बकवास लग रही हो यूं हंसते हुए। वो भी गुस्से में थी। और तुम तो क्यामत लाग रही हो आज भी। उसके नजर के हसार से घबरा कर मारवी मुंह मोड़कर अपने झुमके उतारने लगी। इंतजार कर रही थी ना मेरा? मारवी ने नजर उसके आईने में नजर आते हुए अक्स पर डाली। बिल्कुल भी नहीं। आपकी काजल बड़ी हुई आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। वैसे सारंग भी डठाई से अपनी नजरों के हसार से उसे कंफ्यूज कर रहा था। साइड पर हो। हाथ उसे साइड पर करती हुए चलती हुई बेड पर आकर बैठ गई और अपनी चूड़ियां उतारने लगी। सारंग भी उसके पास ही आकर बैठ गया। तुम्हें कोई पकड़ता नहीं है? ऐसे मुंह उठाकर चले जाते हो यहाँ? वो जेरे लब मुस्कुराया था। आपकी खातर तो मैं अपनी जान हथेली पर आकर यहाँ तक आता हूँ। मारवी ने भरपूर गुड़ी दी थी उसे। हो गया तुम्हारा? अब भी कहाँ? पास आने तो देती नहीं हो। वो सर अब आ पढ़ते हुए बोला था। बकवासियात में मास्टर्स कर रखा हुआ है आपने? वो उसे कहकर बेड से उठने लगी थी और सारंग ने उसका हाथ खींचकर उसे फिर से बेड पर गिराया था। नकाह कर लो मुझसे। मारवीन ने हैरत से उसे देखा। पागल हो? मेरा नकाह तुमसे होने कौन देगा? दुश्मन के चोकड़े। वो अपना हाथ छुपा कर बोले। और फासला रखा करो मुझसे। यही फासले मिटाने के लिए तो कह रहा हूँ कि नकाह कर लो मुझसे। वह गंभीर लहजे में कहता हुआ उसकी तरफ झुका था। मारवी गड़बड़ा गए थे। पीछे हटो। नकाह का नाम भी लोगे तो गोली से उड़ा देंगे यहाँ के लोग तुम्हें। उसके माथे पर अपने हाथ से रिवाल्वर बनाकर इशारा करते हुए बोली। वो मुस्कुरा पड़ा। हम दोनों खा लेते हैं। करीब आएंगे, एक दूसरे को जानेंगे, फिर हमारे नन्हे नन्हे सारंग और मारवी होंगे। और फिर वो अपनी दिन में बोल रहा था, और फिर मेरे खानदान के लोग तुम्हें मारेंगे और तुम्हारे खानदान वाले मुझे। किस्सा खत्म। मारवी ने भी उसकी बात काटकर नागवारी से कहा था। अरे नहीं, उनके पता चलने पर हम भाग जाएंगे और फिर हमारे खानदान वाले उनकी दुश्मनियां। मजे से बोलता उसके सामने अब बैठ गया था, एक टांग घुटना टेकर। गुजराती में सुनना चाहोगी या फिर इंग्लिश में? वो मुस्कुराती हुई आंखों से उससे पूछ रहा था जबकि वो सवालिया नजर से उसको देख रहे थे। जबकि वो सर झटका उसका हाथ थाम कर उसकी आंखों में देखने लगा। शादी करोगी मुझसे? क्यों हंस रही हो? वो पागल होने लगा था जब उसने अपनी मुस्कुराहट दबाए थे और सर नफीस में हिलाया था। और यार बोलो भी कुछ। वो अब झंझलाया। शादी कर लेते हैं, फिर चाहे मर भी जाएं। ये खुशी तो होगी ना कि हम साथ तो थे कुछ लम्हों के लिए से। उसके गंभीर लहजे में कहने पर मारवी अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा कर खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर अब संजीदगी थी। सारंग भी खड़ा होकर उसी को देख रहा था। मारवी, सारंग जाओ यहाँ से, उसे स्पॉट लहजे में कहा था। लेकिन क्यों? मारवी उसके सामने आ गया था जबकि उसकी आंखों में देखने लगी। हमारे खानदान एक दूसरे के दुश्मन है। एक लफ्ज कहने पर भी एक दूसरे के मुंह पर अपना रिवॉल्वर और गन लेकर खड़े हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि वो हमें एक्सेप्ट करेंगे? सारंग ने कुछ देर उसके चेहरे की संजीदगी को देखा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रहो बस हमेशा। हम एक हों बस हमेशा के लिए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती सारंग। उसने नम आंखों से देखा था। तो अपने पास रख लो। वो उसके करीब आते हुए बोला। खो दूंगी तुम्हें। खो गए तो? वो डरते डरते बोलती है। अपनी बाहों में सिमट कर रख लेना मुझे। खोने मत देना मुझे। वह सरगोशी में कह रहा था। उसकी पूछ पर अपने बाजू रखकर उसे अपने करीब करते मारवी उसकी आंखों में देख रहे थे जहां उसकी मोहब्बत की सच्चाई थी। मार देंगे मेरे बा और दादू तुम्हें। वो आस्था आवाज में सरगोशी कर थी। तू अपनी आखिरी सांसें तुम्हारी बाहों में बांधकर उसके चेहरे के करीब होता हुआ सरगोशी कर रहा था जब मारवी ने उसके लबों पर अपने हाथ रखे थे। सारंग ने उसकी हथेली पर बोसा दिया था। खबर नहीं थी मुझे कि दुश्मन की बेटी से मोहब्बत कर बैठूंगा। इतनी मोहब्बत कि नकाह करने का दिल करेगा उसे।
وہ اپنے سانسوں کی حدت اس کے چہرے پر چھوڑتا ہوا بول رہا تھا اور ماروی کی دھڑکن بڑی تھی۔ اس کی نزدیکی پر سارنگ پلیز پیچھے ہٹو، ماروی نے اٹکتی سانسوں سے کہا تھا۔ ماروی نکاح کرتے ہیں نا، ساری دشمنیاں ختم کر دیں گے ہم اپنی محبت سے۔ وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے مزید اس کے قریب ہو کر اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا۔ اگر دشمنیاں بڑھ گئی تو؟ ڈر کی پرچھائیاں سی تھی اس کی آنکھوں میں۔ اپنی محبت کی شدت سے چن چن کر تمہارے سارے ڈر ختم کر دوں گا، وعدہ ہے تم سے۔ ماروی خاموش رہی تھی جب سارنگ نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بڑھا تھا، اس کے چہرے پر جھکا، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھنے چاہ رہا تھا۔ جب ماروی خود کر پیچھے ہٹی تھی، اپنی منتشر ہوتی سانسیں سنبھالنے کی کوشش کرتی اس کو دیکھ رہے تھے۔ جاؤ یہاں سے سارنگ، مت روکو ماروی مجھے پلیز۔ وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ نہیں سارنگ پلیز، لیکن اسے پھر سے باہوں میں بڑھ چکا تھا۔ شش، وہ جو اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماروی، اس کی پرحدت سرگوشی پر ماروی پگھل گئے تھے۔ اس کی قربت ماروی کے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ سارنگ پلیز، نکاح کے بعد پلیز۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی اور سارنگ کے لب مسکرائے تھے۔ وہ نرمی سے اس سے الگ ہوا تھا۔ پرسوں انتظار کروں گا تمہارا شہر جانے کے لیے، کہہ کر وہ اس کے سراپے کو نظر بڑھ کر دیکھتے ہوا بالکونی کی طرف گیا تھا اور ماروی اب بھی اس کی باتوں کے حصار میں تھی جیسے۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر وہ بیڈ پر ڈیس سے گئے تھے۔ ماروی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ابھی 2 دن ہوئے نہیں ہیں ملے ہوئے اور تم اس کے لیے پاگل ہو رہی ہو۔ نکاح؟ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نکاح کیسے کرو گی؟ نکاح اسے کیسے؟ وہ ایک ہی نقطے کو گھورتے ہوئے سوچی جا رہی تھی۔ ہر بار سوچنے پر دل بابا سارنگ کے حق میں فیصلہ دے رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں باندھ دی ہیں آپ نے میرے دادا سائیں، ورنہ اب بھی وہاں جا کر اتنی گولیاں چلاتا کہ ان کی شادی کے شادیانے بند ہو کر ماتم کی صفت بچ جاتی وہاں۔ سامر کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ نامردی ان کے علاقے کے لوگوں کا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، جانتا ہوں، میر ملحد دسائی نے آرام سے کہا تھا، جبکہ ساور ان کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ تو گلا کیوں نہ کاٹ دیا اس زردار شاہ کا؟ کس چیز کی عقل ہے اس میں جو یوں گردن اکڑا کر چلتی ہے؟ وہ اپنا غصہ جھنجھلا کر اتار رہا تھا۔ بہت بے صبرے ہے تو ساول، ذرا بھی صبر نہیں ہے تجھ میں، صحیح وقت کا انتظار کر دو۔ وہ مسکرائے تھے۔ کون سا صحیح وقت دادا سائیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا صحیح وقت کے انتظار میں ہے اب۔ وہ اب بھی جھنجھلا رہا تھا۔ اپنے خاندان کے وارثوں کی موت کا غم مجھے بھی ہے سامل، اپنے علاقے کی لڑکی کی عزت تار ہونے کا غصہ مجھے بھی ہے، لیکن تیری طرح بنا سوچے نہیں ڈرتا میں۔ صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں اور میں اس صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ جس دن وہ صحیح وقت آئے گا تب تجھے اپنی بے جا غصے پر ہنسی آئے گی۔ بیوقوف مت بنو، سیاست چلاؤ سیاست، اسے سمجھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ ساول ناسمجھی سے اپنے سامنے کھڑے ملحد دسائی کو دیکھ رہا تھا جب سیٹی بجاتا ہوا سارنگ اندر آیا تھا۔ وہ پھر انہیں دیکھ کر ٹھٹا کر رک گیا تھا۔ آپ لوگ سوئی نہیں دادا سائیں؟ ساول بھائی، ساول نے اسے سر سے پیر تک گورا تھا۔ تو کہاں تھا اب تک؟ جنت میں، وہ اپنی آنکھیں گھماتا ہوا بولتا، لیکن ساول کی گڑی پر سنبھل گیا۔ دوستوں کے ساتھ تھا؟ ملحد دسائی مسکرائے تھے۔ ارے آؤ میرے شیر، ادھر آؤ۔ ساول کا تو کام ہی یہی ہے سب کو شک کی نگاہ سے دیکھنا۔ سارنگ مسکراتا ہوا اپنے دادا سائیں کے گلے لگا تھا۔ میں ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ غصے سے منہ پھیلا کر جانے لگا تھا جب میر ملحد دسائی نے اس کو پکارا۔ سن ساول، وہ مڑ کر ان کو دیکھنے لگا، بس 5 دن کا انتظار کر دو، پھر تیرے اس چہرے پر ہنسی ہوگی اور پوری حویلی میں جشن ہوگا۔ وہ پر اصرار انداز میں کہہ رہے تھے۔ ساول کچھ دیر ان کو دیکھتا رہا، پھر کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا تھا تو وہ سارنگ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب کس بات کا غصہ ہے بھائی کو؟ سارنگ ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ ملحد دسائی سر جھٹکے۔ خون گرم ہے ساول کا، پر مسئلے کا حل غصہ نہیں ہوتا۔ بس یہ بات ساول کو سمجھائی کون؟ وہ وہیں پر بیٹھ چکے تھے۔ سارنگ بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ ساول بھائی ناحق غصہ کرتے ہیں۔ ساول بھائی ناحق غصہ کرتے ہیں؟ ہے، میں پرسوں شہر جا رہا ہوں۔ ملحد دسائی چونکا اس کو دیکھنے لگے۔ کیوں؟ خیریت برہودہ؟ سارنگ مسکرانے لگا۔ بس کچھ ضروری کام ہے۔ آنکھوں کے سامنے ماروی کا حیران و پریشان چہرہ گم گیا۔ ملحد دسائی بھی مسکراتے، ٹھیک ہے جاؤ، اللہ تجھے کامیابی دے، جا اب سو جا کر، بہت ہی رات ہو گئی ہے۔ وہ سارے اسباب میں ہلانے لگا تھا۔ جی دادا سائیں۔ ان کے ہاتھ چوم کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، جبکہ میر ملحد دسائی کی مسکراتی ہوئی آنکھیں اس کا دیر تک پیچھا کرتی رہی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب پراسراریت تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہے، لیکن کیا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ سنورا کا نازک سا ہاتھ ہمیں اس کے سامنے
ایک چکٹک اس کو دیکھ رہا تھا. دل اس خوبصورت سے رات کے ملن کے خیال سے ہی بہک رہا تھا. وہ جو سالار رحم شاہ کی پہلی محبت رہی تھی ہمیشہ، آج اس کے پہلے میں تھی. آج اس کی قربت میں بہہ کر وہ سرشار ہونا چاہتا تھا. سنورا دیوی مسکان لبوں پر سجائے پلکیں جھکائے اسے سن رہے تھے. سنورا، اس کی باری اباب پر سنورا کا دل دھڑکا تھا. جی میں تم سے محبت کرتا ہوں. سنورا پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد تھا. وہ تو کوئی اور ہی سالار تھا. وہ سالار تو تھا ہی نہیں جس کی ناپ پر ہمیشہ غصہ دھرا رہتا تھا. محبت کرتے ہیں نا آپ مجھ سے سالار؟ سنورا نے دھیمی آواز میں کہا تھا. کوئی شک؟ وہ مسکرا رہا تھا اور سنورا نے اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلا دی تھی. تو وعدہ کیجیے مجھ سے. کیسا وعدہ؟ وہ سوالیہ نظر سے اس کو دیکھ رہا تھا. یہی کہ آج بات کچھ بھی ہو جائے، دشمنیاں جتنی بھی بڑھ جائیں، آپ ہر دشمنی، ہر بدلے سے پہلے ہمارے بارے میں سوچیں گے. وہ نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیتے ہوئے کہہ رہی تھی اور سالار کے چہرے پر ناگواری پھیل گئے. یہ کیا بات ہوئی سنورا؟ تم چاہتی ہو میں بے غیرت بن جاؤں؟ تو نہیں کرتے محبت مجھ سے سالار؟ تو نہیں کرتے مجھ سے محبت سالار؟ ورنہ آنکھوں سے پوچھ رہی تھی. سالار نے بے چارگی سے اسے دیکھا. وہی خوبصورت رات کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا ان باتوں کے لیے. کرتا ہوں سنورا، بہت محبت کرتا ہوں، بہت تڑپا ہوں ہر پل کے لیے کہ کب تم میری بن کر میرے پاس آؤ گے. سنورا دھیرے سے مسکرا دیتی. سالار، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بے حد چاہتی ہوں آپ کو. میں نہیں چاہتی سالار کہ آپ کو کھو دوں. غصے پر قابو پانا انسان کو برتر بناتا ہے. وہ نرمی سے الفاظ کا چناؤ کرتے اسے سمجھا رہے. میں سالار رحم شاہ کی بیوی کہلانا پسند کرتی ہوں، بیوہ نہیں. سالار پر سوچ نظر سے اس کو دیکھ رہا تھا. اس کے معصوم چہرے پر امید سی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کہ اس کی بات نہیں ٹھکرائے گا سالار. اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ سنورا کے ہاتھ پر رکھا تھا. وعدہ ہے میرا تم سے سنورا، میں کبھی تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا. سنورا کی آنکھیں بڑھ رہی تھی، اس کے لب مسکرائے تھے. مسکراہٹ اور آنسو کا یہ خوبصورت سا تصادم اسے بہت ہی دلکش بنا رہا تھا. سالار کو اپنا دل ان خوبصورت آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. وہ آج مکمل اس کے لیے تو سجی تھی. سالار زیرلا مسکرا دیا تھا. اب اجازت ہے محبت کرنے کی مسز سنورا رحم شاہ؟ اس کے سوال پر سنورا کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھر گئے تھے. وہ اپنی باری ہوتی ہوئی پلکیں جھکا گئے تھے. سالار نے اس کی مہندی لگے ہوئے ہتھیلی پر اپنے لب رکھے تھے. سنورا اس کے لم سے خود میں سمر سی گئی تھی. اس کی خوشبو کو اپنے سانسوں میں اتارتا ہوا سالار مدہوش سا ہو رہا تھا. اس کے قریب ہوگا اس کے پیشانی پر اپنے دیکھتے ہوئے لب رکھے تھے. محبت پر جسموں کا شور سا تھا دھڑکنوں میں. اس نے نرمی سے سنورا کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بار لیا تھا. سنورا نے گہرا سانس لے کر اپنی اتھل پتل ہوتی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی تھی. سالار اس کا مجازی خدا تھا، وہ شخص جس سے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، جس کے لیے اس نے اپنا آپ سنبھال کر رکھا تھا. اور آج وہ خود کو اس شخص کے حوالے کر چکی تھی. اس کی شدتیں سہنی تھی. اب محبت پری شدتیں. وہ جو اسے باہوں میں بڑے پرسکون سا ہو رہا تھا اچانک سے الگ ہوا تھا. چہرے پر درد کی لکیر سی تھی. کیا ہوا سالار؟ سنورا پریشان سے اس کو دیکھے تھے. تمہارے یہ باری زیور میں اتار دوں یا خود اتاری ہو؟ وہ ہلکا سا جھنجھلایا تھا. سنورا کا ہنسی آگے تھے. سالار اسے گھور رہا تھا. اب پیار پڑی گھوڑی. اتارتی ہوں، اس نے کھلکھلاتے ہوئے کہا تھا اور اپنا زیور ایک ایک کر کے اتارنے لگے. جبکہ سالار جو اسے دیکھنے میں مہو تھا اچانک سے اسے باہوں میں بار کر اسے اپنے قریب کرتا سرگوشی کرنے لگا. میں مدد کر دیتا ہوں. سنورا نے دھیرے سے مسکرا دی تھی. سالار اس پر اپنی وارفگی، اپنی محبتیں لٹاتا اس کے گہنے اتار رہا تھا. میر ملہار دسائی لام میں بیٹھے رات کے کھانے کے بعد چائے پی رہے تھے. ان کے لبوں پر دھیمی سی مسکان بھی تھی، جیسے وہ کچھ سوچ کر خوش ہو رہے تھے. جب ساول چلتا ہوا ان کے پاس آیا تھا، ان کے ساتھ رکھی ہوئی دوسری چیپ پر بیٹھ کر وہ ان کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا. کیا بات ہے دادا سائیں، بے حد خوش نظر آ رہی ہیں آپ. ساول کی بات پر وہ چونکے تھے اور کھل کر مسکرائے تھے. بات ہی کچھ ایسی ہے، خوش تو ہوں گا ہی. کیسی بات ہے، مجھے بھی تو بتائیں. ساول بھی مسکرایا تھا. دشمن پر وار کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ؟ وہ پھر سے سوال کر رہا تھا. یہی سمجھ لو. وہ پر اسرار انداز میں بولتے. ارے کچھ بولیں گے بھی کہ نہیں؟ ساول بے چین ہوا تھا. انہیں چائے کا گون پڑا تھا. خاندانی دشمنی ہو یا سیاسی دشمنیاں، وار بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے. ہمیشہ گولی چلانے سے کچھ نہیں ہوتا. کبھی کبھی کچھ اس طرح سے تاؤ بیچ چلانے پڑتے ہیں کہ دشمن بھی چت اور دل کی آگ بھی بجھانے کا الگ سے سواد ہوتا ہے. ساول ابھی بھی ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا. زرتاج شاہ کو کیسے اپنے قدموں میں جھکانا ہے یہ بس کچھ دنوں میں ہی ہو جائے گا. ملہار دسائی کی آنکھیں چمک رہی تھی. زرتاج شاہ آپ کے قدموں میں جھکے گی؟ ساول کی آنکھوں میں حیرت تھی. اور جھکانے کا سبب بھی اس کی پوتی بنے گی، مارویر رحم شاہ. اس کے لب مسکرا رہے تھے جبکہ ساول کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھر تھی. یہ سب سارنگ. ملہار دسائی نے سر اسباب میں ہلایا تھا. ہمارا سارنگ.
سانول کھل کر ہنسا تھا۔ ماروی راہم شاہ اس کی محبت میں مکمل ڈوب چکی ہے اور بہت جلد وہ سارنگ دیسائی کے ناکام ہوگی اور پھر وہی ہوگا جو ہم برسوں سے چاہتے آ رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہہ رہے تھے، پھر سانول کی طرف مڑے تھے۔ یہ خاندانی دشمنیاں، یہ خاندانی سیاست اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس میں بہت کچھ کھونا پڑتا ہے لیکن پھر بہت کچھ حاصل بھی ہو جاتا ہے، اور اس دشمنی کی آگ تو اب بڑھے گی جب ان کی عزت کا جنازہ نکلے گا۔ ہمارا خون، ہمارا شیر، سارنگ دیسائی اس آگ کو بھڑکائے گا اور ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، ان کی خاک ہوتی ہوئی عزت کا تماشا۔ پورا علاقہ دیکھے گا، تب ملے گا سکون۔ برسوں پرانی عزت کے رون جانے کا غم تب بھی کم ہوگا۔ ان کے چہرے پر شیطانی چمک تھی اور سامنے کے چہرے پر بھی آج بہت دنوں بعد خوشی کی چمک سے ابھر تھے۔ اب اسے سارنگ دیسائی اور ماروی راہم شاہ کے نکاح کا انتظار تھا، میر ملہائی دیسائی کی جیت اور زرتاج شاہ کی ہار۔ راہم شاہ ایسے نہیں کر سکتے اب میرے ساتھ، میری کوکھ میں آپ کا بچہ ہے، وہ گڑگڑا رہی تھی، رو رہی تھی، جبکہ راہم شاہ سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ تو جا کر پھینک دے کسی نال میں قبول نہیں کرتا اس بچے کو۔ باری آواز میں غرور بھی تھا، کوفت بھی تھی، غصہ بھی تھا۔ زینت دیسائی نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ مجھے اپنی بیوی بنانے والے تھے نا؟ جبکہ راہم شاہ ہنسنے لگا اور دیر تک ہنستا رہا، پھر اس کے بال پکڑ کر اتنی زور سے کھینچے تھے کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ نفرت، جانتی ہوں نفرت کسے کہتی ہیں؟ دشمنی، بدلہ، توہین، موت، قتل۔ میرے باپ ویر شاہ کا قتل کیا تھا تیرے باپ میر ملہائی دیسائی نے۔ میری ماں نے بڑی جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھی ہے۔ بڑا تڑپا تھا میں میر ملہائی دیسائی سے بدلہ لینے کے لیے، تبھی تجھے پھنسایا، تیرے ساتھ وہ سب کیا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ تو میری محبت نہیں تھی کبھی زینت دیسائی، تو میری ہوس تھی، میرا بدلہ تھی تو۔ اب جا کر کالک مالے اپنے منہ پر۔ راہم شاہ کی رکھیل تھی اب تک، جا کر بھونک دے اپنے باپ کو کہ راہم شاہ بدلہ لے چکا ہے۔ اشتہار چھپوا دے پورے علاقے میں کہ زینب دیسائی آج تک راہم شاہ کی رکھیل تھی، رکھیل۔ وہ گرایا تھا، اسے زمین پر پٹھا تھا اور اپنی ٹانگ سے اس کے پیٹ پر وار بھی کیا تھا۔ وہ درد سے بلبلائے تھے۔ رکھیل کے بچے کو ہم اپنا خاندانی نام نہیں دیتے، تب وہاں کسی اور نے بھی یہ سب دیکھا تھا۔ چھوٹا سا بچہ، 12 سال کا سارنگ۔ زینت دیسائی مر گئی تھی، خودکشی کالی تھی اس نے بدنامی کے ڈر سے۔ بدلے میں راہم شاہ کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، خون کی یہ ندیاں بہی تھی، بہت سے لوگ مارے گئے تھے، عزتیں لوٹی گئی تھی۔ تب جا کر دونوں خاندانوں کی دشمنی کو تھوڑا سکون ملا تھا، لیکن دشمنی اس کے بعد بھی بڑھتی گئی اور اب سارنگ دیسائی راہم شاہ بنتے جا رہا تھا۔ جسے اس نے سارنگ کی پھپھو کو دشمنی کی بینر چڑھا دیا تھا، ویسے ہی اب وہ راہم شاہ کی بیٹی کو اس دشمنی کی بینر چڑھا دینا چاہتا تھا۔ لیکن بعض فیصلے وقت خود پہلے سے طے کر لیتا ہے جن سے ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ ہم اپنی من مرضی تو کر لیتے ہیں، لیکن وقت کب اپنی من مرضی چلائے اس سے ہم بے خبر ہی ہوتے ہیں۔ اور سارنگ بھی بدلے کی آنکھ میں وقت کی منمانیاں بھول چکا تھا۔ لائٹ آف کرنے سے کمرے میں ملگجا سا اندھیرا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو بینڈ سے آزاد کرتی بیڈ پر سونے جا رہی تھی جب اچانک کسی نے اس کا بازو دبوچ کر اسے دیوار سے پن کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، اس کے منہ پر وہ ہاتھ بھی آ چکا تھا۔ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی، وہ اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ آہستہ آواز میں گرایا تھا، کیوں ماروی؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ ماروی اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی تگدو کر رہی تھی۔ میں وہاں پر تمہارا انتظار کرتا رہا، تم نہیں آئے، کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ وعدہ کر چکی تھی تم کہ تم آؤ گی، پھر کیوں پھر گئی اپنے وعدے سے؟ میں انتظار کرتا رہا وہاں۔ اس کے لہجے میں دکھ کی آمیزش بھی تھی۔ ماروی کی آنکھیں بھیگ گئی۔ سارنگ اپنا ہاتھ ہٹا چکا تھا اس کے چہرے سے۔ وہ گہری سانسیں لینے لگی اور بالکل اچانک سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ سارنگ حیران سا کھڑا اس کی حرکت کو دیکھا۔ اس کے نازک وجود کا لمس اسے اپنے گرد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں بڑھ کر وہ پرسکون سا آنکھیں موند گیا۔ ماروی، اس نے سرگوشی کی تھی۔ سارنگ، وہ بھی سانسوں کے بیچ سرگوشی میں بول تھے، کیوں نہیں آئی تم ماروی؟ وہ پوچھ رہا تھا سرگوشی میں، اور ماروی اس سے الگ ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تمہیں کھونا نہیں چاہتی میں سارنگ، نہیں چاہتی میں کہ دشمنی کی بینر چڑھ جاؤ تم پہ۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ سارنگ کی حیران آنکھیں اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں آنا چاہتی تھی، تمہارے نام سے منسوب ہونا چاہتی تھی، تمہاری منکوہا کہلانا چاہتی تھی سارنگ، لیکن پھر رک گئی میں۔ اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، خود کو سمجھا بجھا کر رک گئی میں۔ تم سے دور رہ لوں گی، لیکن تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ ماروی کیا کرے گی اس زندگی کا جو سارنگ کے بنا ہو؟ اس کے لفظ میں سارنگ کے لیے محبت بڑھے تھے۔ سارنگ مسکرایا تھا، اتنا چاہتی ہو مجھے ماروی، تو کیوں یہ دوری، کیوں یہ بھاگنا، کیوں یہ دامن چھڑانا؟ میں موت سے نہیں ڈرتا ماروی، میں تمہیں یہاں سے بگا کر لے کر جاؤں گا۔ اگر کسی نے میری بات نہ سنی، نہ مانی، ہمیں الگ کرنا چاہا تو میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا، جہاں ہمارے خاندان کا کوئی بھی نہ پہنچ پائے۔
وہ اس کی آنکھوں میں دیتا ہوا مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا اور ماروی کے ہاتھوں کے گرد اس کے شر پر ساتھ ہوئے تھے. اگر ہم بھاگ نہ پائے تو تمہارے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا ماروی. اس کے بعد سنوارتے ہوئے کہتا اور ماروی کی آنکھیں بھیگی تھی. اور میں تمہارے ہاتھوں میں مرنا چاہوں گی سارنگ. یہاں اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی کو اپنی پیشانی پر رکھتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. یہاں گولی چلا دینا اور میری سانسیں تمہاری باہوں میں نکلیں گی. سارنگ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اپنے لبوں سے لگاتا اسے دیکھنے لگا. مجھ سے دور مت جاؤ ماروی. میں نے آج انتظار کے جان لیوا لمحے گزارے ہیں جو بے حد اذیت نہ تھے. اتنی اذیت کا تو حقدار نہیں ہوں میں. تمہیں حلال طریقے سے اپنانا چاہتا ہوں. اسے اپنے قریب کر کے اس کے چہرے کو اپنے چہرے قریب کر کے اپنی سانسیں چھوڑی تھے. جب ہم ایک ہو جائیں گے پھر اس کی ضد بھی ختم ہو جائے گی. اس کی دشمنیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اس کی پشت کو اپنی انگلیوں کی نرماہٹ سے سلاتا وہ اسے اپنے بس میں کر رہا تھا. ہماری محبت میں اتنی طاقت تو ہے نا ماروی کہ ان کی برسوں پرانی دشمنی کو ختم کر دیں. تمہیں میرا یقین ہے؟ ماروی اس کی آنکھوں میں کھوئی ہوئی تھی. یقین ہے تجھے مجھ پر؟ وہ سرگوشی کر رہا تھا اور ماروی نے سر اسباب میں ہلایا تھا. تو دور مت کرو مجھے خود سے. وہ سرگوشی کرتا ہوا پھر سے اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا اور ماروی آنکھیں موت گئے تھے. اپنی سانسیں ہموار کرتی اس کے حساس سے نکلنے کے تگ و دو کر تھے. سارنگ دور ہو پلیز. وہ بامشکل بول پائے تھے. اس کی محبت کا حسا ماروی کے گرد مضبوط ہو رہا تھا. ماروی نزدیکیاں بڑھا کر یہ دوریاں ختم کر دو ہمارے بیچ. میں مکمل تمہیں پانا چاہتا ہوں ماروی. کیا تم نہیں چاہتی ایسا؟ ماروی اس کی جان لیوا سرگوشیوں پر خاموش کر تھی. گہری سانسیں لے رہی تھی. کیا تم مجھے نہیں چاہتی ماروی؟ وہ پھر سے سرگوشی کر رہا تھا. چاہتی ہوں سارنگ. وہ بے ساتہ بول تھی اور سارنگ اسے اپنے ہسا میں کرتا اسے اپنے اور قریب کر رہا تھا. سارنگ پلیز. نکاح کے بعد پلیز. وہ بامشکل بول پائی تھی اور سارنگ کے محبت کے حساس سے نکلنا اس کے لیے مشکل امر تھا. تو چلو نکاح کرتے ہیں. وہ پھر سے سرگوشی کرا تھا. کر رہی ہوں مجھ سے نکاح ماروی پلیز. وہ پھر سے سرگوشی میں بولا تھا اور ماروی سر اسباب میں ہلاتی اسے دور ہونے لگے تھے. پلیز سارنگ پلیز دور ہو اب پلیز. اس کے حساس خود کو نکلنے کے لیے آمادہ کرتے ہوئے تھے. سارنگ نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا اسے الگ ہو گیا تھا. اس کی آنکھوں میں دل میں امبڑتے ہوئے جذبوں کے طوفان کا عکس تھا. ماروی بامشکل نظر چراتی ہوئی تھی ان آنکھوں سے. میں کل پھر انتظار کروں گا ماروی اور اس بار مجھے نا امید مت کرنا. آ جانا پلیز. وہ نرمی سے کہہ رہا تھا لہجے میں آس لیے. آؤ گی نا ماروی؟ ماروی نے ایک نظر کو دیکھا اور پھر پلکیں جھکا کر اسباب میں ہلایا تھا. چلتا ہوں کہہ کر وہ مڑا تھا جب ماروی نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اچانک اور مڑ کر ماروی کو دیکھنے لگا جو اسے دیکھے تھی. کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف آتا ہوا پوچھنے لگا. وہ خاموش رہی تھی. ماروی اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتا ہوا پوچھنے لگا. اس سے پہلے کہ ماروی پھر سے ان لمحوں کے زیر اثر جاتی سارنگ کا ہاتھ چھوڑ کر وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹے تھے. گڈ نائٹ. سارنگ سریلا مسکرایا تھا. اسے نظر بار کر دیتا وہ مڑ گیا تھا اور بالکنی کے راستے ہوتا ہوا وہ جا چکا تھا جبکہ ماروی اپنے درختہ دل پر ہاتھ رکھے وہیں پر بیٹھ گئے تھے. سارنگ کی نزدیکیاں سارنگ کی محبت کا حسا اسے مدہوش کرنے کے لیے کافی تھا. کہاں اس کی غربت کو سہنا وہ سوچ کر سیلا مسکرا پڑتے. آنے والے خوبصورت لمحوں کو سوچ کر ہی اس کے گرد جیسے طلسم سا بننے لگا تھا اور وہ اس طلسم میں کھونے لگے تھے. کیسے نہیں آئی وہ؟ کیسے؟ میری خوشی خاک میں ملا دی تو نے. سارنگ دیسائی میر ملائک دیسائی چلا رہے تھے. سارنگ لبیچے ہوئے خاموشی سے انہیں سن رہا تھا. کس قدر غرور تھا تمہارے لہجے میں. گردن اکڑا کر گئے تھے کہ آج اسے اپنے نکاح ملا کر اسے بدلہ لے کر ہماری خاندانی دشمنی کا اس خاندان کی بےزتی کا ازالہ کرے گا. تو یہ تھا تیرا غرور؟ یہی تھا؟ وہ دارے تھے اور سارنگ خاموش تھا. اب یہاں پر کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو سارنگ؟ پہلے کہہ دیتے کہ تم سے نہیں ہوگا. میں کسی اور کو یہ ذمہ داری سونپ دیتا. وہ اچانک سے تڑپ کر انہیں دیکھنے لگا تھا اور ماروی کو کوئی چھوئے یہ خیال ہی اسے بے چین کر گیا تھا. دادا سائیں؟ کیا دادا سائیں؟ بول کیا دادا سائیں؟ محبت کا چکر تو نہیں بن گیا اس لڑکی سے تیرا؟ ایسا ہے تو بتا دے پہلے سے کہ میں فاتحہ پالوں تیری سوچ پر. میر ملائک دیسائی کا غصہ ہی کم نہیں ہو رہا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے دادا سائیں. آپ سے وعدہ کیا تو وعدہ بھی نبھاؤں گا. سارنگ دیسائی اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. اس کے کہنے پر ملہار دیسائی تنزیہ ہنسے تھے. دیکھ چکا ہوں میں تجھ پر یقین کرنے کا انجام. ایک لڑکی تجھ سے نہ پھنس سکی. ارے مردوں سے 10 لڑکیاں پھنس جاتی ہیں. تو ایک میں ہی پھنس کر رہ گیا. مرد بن نہ مرد نہ بن ورنہ چوڑیاں پہن کر بیٹھ جا گھر کسی کے کونے میں. وہ بنا لحاظ کے اس پر چلا رہے تھے اور وہ سن رہا تھا. لیکن اچانک سے میل دسائی کی آخری بات پر اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھی جسے وہ برداشت کی حد پر ہو.
میں مرد ہی ہوں دادا سائیں، نام مرد نہیں ہوں۔ تو جا کر دکھا اپنی مردانگی۔ میر سارنگ دیسائی وہ بھی گھڑائے تھے، جا رہا ہوں دادا سائیں۔ ماروی سے نکاح کر کے اسے اپنے بستر کی زینت بنا کر اسے سارنگ کے رنگ میں رنگ کر اپنے خاندان کا بدلہ لے کر ہی اب آپ کے سامنے آؤں گا۔ پھر منا لینا آپ اپنی جیت کا جشن، کہہ کر وہ لابیچے مرا تھا، وہ لمبے لمبے ڈاک پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ دروازے پر کھڑی ہوئی زہرا دیسائی کی خوفزدہ آنکھوں نے دور تک اپنے بیٹے کا پیچھا کیا تھا۔ پھر سے زینت دیسائی اور رام شاہ کی کہانی دہرائی جانے والی تھی۔ پھر سے ایک زینت دیسائی مرے گی، خاندانی سیاست، خاندانی دشمنی کی بینر چڑھے گی، اور پھر سے ایک رحم شاہ اپنی جیت کا جشن منائے گا۔ غرور کے نشے میں چور کہانی وہی تھی، لیکن اس بار کردار ماروی، رحم شاہ اور میر سارنگ دیسائی تھے۔ دشمنی تو اس کی بھی تھی ان لوگوں سے، لیکن وہ ایک عورت تھی، دوسری عورت کی دشمنی نہیں باندھ سکتی تھی، دوسری عورت کی دشمن نہیں باندھ سکتی تھی۔ وہ عورت ہی کیوں دشمنی کی بینر چڑھے۔